बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब जेल से धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं और उन्होंने अब एक बार फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को फिर टारगेट कर दिया। फिर उनको अत्वे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ राइज है। वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब का जो लॉ है उनका कानून इस मुल्क में राइज है। वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को तबाह कर दिया, हमारे अरकान असेंबली को टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे अरकान असेंबली को तोड़ा जा रहा है। मैं 2024 का जो इलेक्शन है वो 2 अक्सरियत से जीता हुआ था, मैं वज़ीर आज़म बन रहा था, धांधली करवाई गई। आसिम मुनीर जो है और उसने अपने अंपायरों को मिलाकर इलेक्शन को मैनेज किया। सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो थर्ड अंपायर के कहने पर फैसले दे रहा था और उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को इसी बदनीयती पर तोसी दी गई। फिर वो कहते हैं कि जो आज इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं वो दरअसल चोर हैं, डाकू हैं, वो मैंडेट चोरी करके आए हैं। अच्छा, खान साहब से कोई ये सवाल पूछे कि 2018 के इलेक्शंस में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर फायज हुए और आपको फायज करने वाले कौन थे? बाजवा डॉक्ट्राइन, जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनके आप मोस्ट फेवरेट थे और वो आपको इसलिए लाए थे क्योंकि उनको आप बड़े अच्छे लगते थे, आप उनके बड़े चहीते थे, आप उनकी बड़ी तारीफें किया करते थे। आप कहा करते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और आर्मी चीफ जो है उसी को कौम अपना बाप समझती है और वही आर्मी चीफ जिसको आप कौम का बाप के कहा करते थे उसी आर्मी चीफ को बाद में आपने ताना दिया कि आपने मेरी हुकूमत खत्म की, आपने मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाया। अब ये इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हम्माद अज़हर साहब से मुतल्लिक है। देखें, हम्माद अज़हर साहब 9 मई 2023 से अब तक मंजर आम से गायब थे। मियां अज़हर साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी वफात पर बहुत से सियासतदान, बड़े नामी ग्रामी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से फनकार, अदीब, शायर, जजेस, जर्नैल, हर तबके के जो लोग हैं वो उनकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। और इसी मौका पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं नून लीग के, वो भी हम्माद अज़हर साहब से मिले, उन्होंने मुलाकात की, उनके वालिद को इस हवाले से अप्रिशिएट किया कि वो एक बड़ी कद्दावर शख्सियत थे, वो शराफत और दयानत का पैकेट थे, वो एक इंतहाई जो है वो शरीफुल नफ्स इंसान थे, बावकार इंसान थे, असूलों के ऊपर चलने वाले शख्स थे और किसी भी तरह जो सियासत है उनको उस कौमी सियासत में उनका जो किरदार था बहुत कलीदी रहा। वो पाकिस्तान की कौमी सियासत के एक महवर थे। तो हम्माद अज़हर साहब जो है ना, उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि जी मैं अदालत के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ और उन्होंने अपने वकला से, अपनी कानूनी टीम से, अपने दोस्तों से, अजीज़ो कारब से मुशावरत मुकम्मल कर लिया। अब वो जो मुशावरत की है उन्होंने कि जी उनके ऊपर जो 70 से ज़ायद मुकदमात हैं 9 मई से मुतल्लिक, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अदालत के सामने इन केसेस को फेस करूंगा। उन्होंने अदालत के सामने दरख्वास्त ज़मानत भी दायर करने का फैसला कर लिया कि जी मैं अदालत के सामने दरख्वास्त ज़मानत भी दायर करूंगा कि मुझे इसी दरख्वास्त के ऊपर ज़मानत दी जाए। और वो चाहते हैं कि जो कानूनी तरीका है ना, जो लीगल प्रोसीजर है, उसके तहत इन केसेस को फाइट किया जाए। देखिए, डेफिनेटली जब अदालत के सामने ये तमाम केसेस होंगे तो अदालत ने तो कानूनी शवाहिद को देखकर फैसला करना है ना, और प्रोसिक्यूशन ने भी इस केस में साबित करना है कि मियां हम्माद अज़हर जो हैं वो 9 मई में मुलव्विस हैं या उनके ऊपर जो केसेस हैं वो झूठे हैं। अगर तो वो झूठे होंगे तो वो बरी हो जाएंगे। वैसे हम्माद अज़हर साहब जो है ना वो 9 मई 2023 वाले दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, क्योंकि बहुत से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उस दिन इमरान खान की अलकादे ट्रस्ट केस में जो पेशी के मौका पर जो हाजिरी थी उसको यकीनी बना रहे थे। और फिर जब ये ऐलान हुआ कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए तो फिर 9 मई की सूरत में उसके रिजल्ट्स आए और फिर बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों ने किनारा कशी की, बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए, बहुत से लोगों ने इस जमात से इज़हार लातल्की का ऐलान कर लिया। तो हम्माद अज़हर साहब जो है ना, उनके ऊपर जो 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात हैं
اس کے والے سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھے. ہاں آگے وہ اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے, اسلام آباد میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں, کس نوعیت کے مقدمات ہیں, کس طرح کے ان کے اوپر الزامات ہیں, یہ تو عدالت کے سامنے پتہ چلے گا. لیکن حماد عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے, اور پنجاب حکومت نے بھی ان کے والد سے فیصلہ کیا کہ جی ان کو گرفتار نہ کیا جائے, کیونکہ ان کے والد کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا. اس کے بعد بہت سے لوگ عزیز و قارب آ رہے تھے, چودھری پرویز الہی, پھر اس کے بعد گورنر پنجاب, مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق, مریم اورنگزیب صاحبہ, ایون کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا, اور میاں اظہر کے ساتھ جو پرانے تعلقات تھے اس کے حوالے سے ٹویٹس کیے. اب میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے بیرسٹر حماد اظہر, ایک سرکلز میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید حماد اظہر NA 129 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. ایک طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے, لیکن حماد اظہر صاحب الیکشن کیسے کانٹیسٹ کریں گے, کیونکہ ان کے اوپر تو 9 مئی کے مقدمات ہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو یکدم اگر ATC کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو پھر اس سیٹ پر دوبارہ بائی الیکشن ہوگا. تو حماد اظہر صاحب کے خاندان سے کوئی الیکشن کانٹیسٹ کرے گا. لیکن سرکلز میں جو بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حماد اظہر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت گئی ان کے والد کے لیے اظہار تعزیت کے لیے گئی, وہاں پر یہ بھی سننے میں آیا کہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ حماد اظہر صاحب آپ اپنا راستہ بدل لیں, آپ اپنا راستہ چینج کر لیں, کیونکہ آپ اس راستے پر مزید نہیں چل سکتے, آپ ایک بڑے سیزنیبل پولیٹیشین ہیں. اور حماد اظہر ایک بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں, بیرسٹر ہیں, وہ لندن سے پڑھے ہیں باقاعدہ طور پر, ان کے پاس بیرسٹر کا ایک عہدہ ہے, ایک بہت بڑا ممتاز عہدہ ہے ان کے پاس, اور بڑے مایہ ناز وکیل ہیں, بڑے مایہ ناز سیاستدان کے وہ صاحبزادے ہیں, اور ان کے والد کا بڑا نام تھا لاہور کی سیاست میں. بیرسٹر حماد اظہر کے جو والد ہیں گورنر پنجاب رہے, اس کے بعد بہت سے ان کے پاس بڑے پرومیننٹ قسم کے ان کے پاس عہدے رہے ہیں, گورنر پنجاب, لارڈ میئر, MNA رہے, مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھنے والے شخص تھے. تو اگر حماد اظہر کیسے سے بری ہو گئے تو سر وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایک ہی صورت میں لیں گے کہ خان صاحب نے جتنے جیل سے ٹویٹس کیے ہیں اس میں ایک ٹویٹ بھی خان صاحب نے حماد اظہر کے والد کے لیے نہیں کیا, ایک ٹویٹ بھی ان کے لیے اظہار تعزیت کے لیے نہیں کیا کہ میاں اظہر کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق رہا. حماد اظہر ان کا پارٹی کا ایک بڑا پرومیننٹ لیڈر ہے, حماد اظہر صاحب کے لیے بھی ٹویٹ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, دکھ اور اس افسوس کی گھڑی میں اس کے ساتھ ہوں. اور عمران خان صاحب کے دل میں کتنا کچھ سر خوف خدا ہو سکتا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے قریبی دوست نعیم الحق صاحب کی وفات ہوئی, اور انہوں نے ان کی وفات پر تعزیت کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. آپ اندازہ لگائیں کہ خان صاحب اتنے زیرک سیاستدان ہیں. تو سر حماد اظہر صاحب کی جو خبر ہے نا کہ وہ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں, یہ سرکل سے اڑتی خبر کہیں نہ کہیں سے تصدیق کے طور پر آئی ہے, اور اگر وہ نون لیگ میں آ گئے تو پھر مقابلہ سر بڑا کانٹے دار ہوگا. دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ خان صاحب کا وہی میں نہ مانوں وری رٹ, مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا تو میں اس نظام کو نہیں مانتا, اور میں اس نظام کو تب تک نہیں مانوں گا جب تک مجھے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں بٹھاتے, کیونکہ عاصم منیر سن لو کہ اگر تم مجھے وزیر اعظم بناؤ گے تو پھر میں تمہارے جو ہے وہ بڑی تعریفیں کروں گا, پھر میں تمہیں بھی قوم کا باپ کہوں گا, کیونکہ خان صاحب چاہتے ہی ہیں نا سر. تو اب انہوں نے جیل سے ایک بار پھر قوم کے نام انہوں نے پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت مارشل لا نہیں, عاصم لا نافذ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عاصم منیر کا قانون چل رہا ہے, ISI اسے تحفظ دے رہی ہے. اس وقت سینٹ, قومی اسمبلی, وزیر اعظم اور صدر سب غیر قانونی ہے. ایک جعلی آئینی عدالت بنا کر ہماری نشستیں کم کی گئیں, اور مخصوص نشستیں ہمارے سے چھین کر چوروں کے جو ہے وہ پلڑے میں ڈال دی گئیں. آنکھوں سبحان اللہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عدلیہ ادارے اور جمہوریت کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا, ملٹری کورٹس کو قانونی قرار دے دیا گیا, اور یہ اقدام دراصل عدلیہ کی جانب سے خود اپنے اوپر عدم اعتماد ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میری اہلیہ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ میں مر جاؤں گا, عاصم منیر تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا. آنکھوں سبحان اللہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے, مجھے 22 گھنٹے سیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا, کتابیں نہیں دی گئیں, حالات حاضرہ سے بے خبر رکھا گیا, نہ ہی اخبار دیا گیا, نہ ہی ٹی وی دیکھنے کی اجازت ہے, نہ ہی مقامی بلکہ عالمی انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں
کہ 7 ماہ ہو گئے مجھے، میں جیل میں ہوں اپنے بچوں سے، آج مجھے 7 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے اپنے بچوں سے بات نہیں کرنے دی گئی، میرا حق ہے کہ مجھے میرے بچوں سے بات کرنے دی جائے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے لیکن کہیں سے انصاف نہیں ملا۔ میں نے صرف ایک بار مذاکرات کا کہا تھا، وہ بھی 26 نومبر اور 9 مئی کے کمیشن کے مطالبات کے لیے بات کی تھی، لیکن اس پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واضح کر دوں کہ عاصم منیر، آج میں تمہیں واضح کر رہا ہوں کہ یہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر کو کہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ کیڑی تحریک چلانی ہے؟ 26 نومبر کو آپ گیدڑوں کی طرح بھاگے۔ یہ جو سنجانی میں ہوا تھا اسلام آباد میں، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگے، گیدڑوں کی طرح بھاگے سر۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے لیکن کہیں سے انصاف نہیں ملا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں نظام انصاف تباہ ہو جائے وہاں پر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو خان صاحب کی فوجیاں گلاں کر رہے ہیں، وکیل بھی ہے نے، جج بھی ہے نے، جرنیل بھی ہے نے، سیاستدان بھی ہے نے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جدوجہد جو ہے، ہماری جدوجہد ہمارا حق ہے کیونکہ پاکستان کی 80% عوام ہمارے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دھاندلی کا 90% عملہ پولنگ سے لے کر نتائج تک سارا ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا کام کر رہا تھا۔ میں نے 2 سال الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لانے کی کوشش کی لیکن ای وی ایم اگر ہوتی تو یہ گیمیں نہ چلتی۔ آج پھر کہتا ہوں کہ انتخابات میں شفافیت چاہیے تو ای وی ایم کا نظام لایا جائے، دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ او ای وی ایم دی گل اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو دراصل عمران خان جب وزیر اعظم تھے اپنے دور حکومت میں اس لیے لا رہے تھے کیونکہ سر اسے دھاندلی بڑی فٹ ہونی تھی اور دھاندلی بڑے ٹکا کے ہونی تھی اور دھاندلی ایسی ہونی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ وہ ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے یا ایکسیپٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ای وی ایم کی مشینیں تھیں وہ دراصل الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اس لیے لائی جا رہی تھیں کہ دھاندلی کر کے نظام کو مینج کیا جائے اور جنرل فیض نو لے پلان سی۔ تو سر عمران خان صاحب نے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وار کیا ہے اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں سر، اس نظام میں عمران خان کی معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس غریب فقیر درویش کی بات لکھ لیں، کسی کتاب کے اوپر لکھ لیں، نوٹ پیڈ پر لکھ لیں، رجسٹر پر لکھ لیں، دیوار پر لکھ لیں، کتے بھی لکھ لو، سر خان صاحب کو معافی نہیں ملنی، مذاکرات نہیں ہونے، خان کا کھاتا بند، گیم از اوور۔ فیصلے ہونے ہیں 9 مئی کے۔ عمران خان صاحب کو ریٹن آن دی وال نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار، کہ ملک احمد خان بچر، احمد چٹھا، باقی جتنے لوگ ہیں، میاں اسلم اقبال، مراد سعید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، محمود الرشید، سب کو سزائیں ہو رہی ہیں نا۔ اب آگے میاں اسلم اقبال کو اور اس کو مراد سعید کو بھی ہونے لگی تو خان صاحب کو بھی 9 مئی میں ہونے لگی ہے۔ تو خان صاحب آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ خان صاحب تہاڈی گیم اوور، کھاتا بند۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔